आए खुदावंद के जलाल के लिए अपनी 10 उंगलियों के इस्तेमाल भरपूर ताली के साथ रूह कुदस को खुदा के कलाम में मिलता है कि कितने ही खुशनुमा है वो कदम जो दूर से खुशखबरी का पैगाम लेकर आते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। आए आज खुदा के बंदा, खुदा के सूरमा जो खुदा की बरकत को, खुदा की रूहानी रोटी को हमारे दरमियान में बांटने को है, मैं उनका तारीफ करवाता हूँ आपसे। पास्टर आसम यकूब, आमर रोड, शादबाग, लाहौर से है। खुदा के कलाम में मिलता है कि कितने ही खुशनुमा है वो कदम जो दूर से खुशखबरी का पैगाम लेकर आते हैं। हालेलुया हालेलुया। खुदा के बंदा मेरी भरपूर तारीफ है। इसी खुदावंद में आप सबको सलाम। यहाँ पर आकर मुझे बहुत खुशी महसूस हुई। आप लोगों को रूह में गाते हुए देखकर मैं चाहे तालियां नहीं बजा रहा था, लेकिन मैं कलाम की तैयारी कर रहा था, लेकिन मेरी रूह आप लोगों को फील कर रही थी। यहाँ पर जो खुदावंद का रूह जुम्बश कर रहा था वो मैं उसे महसूस कर रहा था। जिस तरीके से भाई खुदावंद की प्रस्तिश कर रहे थे, इनके साथ जितने इनके कोलीग्स थे, दोस्त थे जो खड़े हुए खुदावंद की प्रस्तिश कर रहे थे, वो पता चलता था कि वो खुदावंद के रूह की हदायत से गा रहे हैं। और मैं आपको सही बताऊं, मैं बड़ा मसा महसूस कर रहा था। मुझे पास्टर साहब ने मौका दिया, मैं खुदावंद का शुक्र करता हूं कि उन्होंने मुझे खुदावंद के कलाम सुनाने का मौका दिया और मैं उसकी तैयारी में था। और इसी दौरान मुझे खुदावंद ने कहा कि तू परेशान ना हो, क्योंकि मैंने तुझे यहाँ पर भेजा है। और मुझे मालूम नहीं था कि मैंने यहाँ पे कलाम सुना। खुदावंद के खादम ने मुझे कहा, क्योंकि खुदावंद के ये इंतज़ाम में था कि मैंने ये कलाम सुनाना है, तो खुदावंद ने मुझे ये कहा जब आप प्रस्तिश कर रहे थे कि तू परेशान ना हो, मैं तुझे बताऊंगा। हम आज खुदावंद के कलाम में से वही आयत पढ़ेंगे जो इन दिनों में पढ़ी जाती है और यीशु मसीह की वलादत के बारे में, पैदाइश के बारे में हम हर तरफ सुनते हैं। जिस घर में जाएं यीशु मसीह की वलादत की खुशियां मनाई जाती हैं। हम कपड़े खरीदते हैं, गलियों को सजाते हैं, घर को सजाते हैं, अपने बच्चों को यीशु मसीह की पैदाइश के बारे में बताते हैं। स्कूलों में, चर्चों में प्रोग्राम्स होते हैं सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह की पैदाइश के तल्लक से। लेकिन पैदाइश के तल्लक से बताने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं। यीशु मसीह की पैदाइश का मतलब सिर्फ खुशी मनाना नहीं है, नए कपड़े बदलना नहीं है, घर को सजाना नहीं है। मैं ये कहता हूं कि जिस शख्स के दिल के अंदर अगर यीशु मसीह पैदा नहीं हुआ तो वो मसीही नहीं है। वो अपने घर को सजा ले, अपने बच्चों को चांदी सोने के कपड़े पहना दे, चर्चिस को बनवा दे, गरीबों को खाना खिला दे, हर तरफ वो अपना पैसा लुटा दे, लेकिन अगर यीशु मसीह उसके दिल में नहीं है तो फिर वो नामी मसीही है। हमारा सब कुछ करना बेकार है। यीशु मसीह की वलादत का जो मकसद था वो ये था कि हर दिल के अंदर यीशु मसीह पैदा हो, ताकि वो जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। यीशु मसीह की पैदाइश का मतलब सिर्फ खुशी मनाना नहीं है, सिर्फ आज़ादी नहीं है, हम आज़ाद किए गए हैं, सिर्फ यही बात नहीं है। लेकिन इससे सबसे पहला जो पहलू है वो ये है कि हमारे दिल के अंदर यीशु मसीह के पैदा होना जो है वो सबसे ज़रूरी है। और जिस दिल में यीशु मसीह पैदा हो जाता है वो घर में, बाहर, काम पर, रिश्तेदारों के अंदर, रोड पर चलते हुए, कहीं पर भी उसका दिल गुनगुनाता रहेगा,
یسوع مسیح کی جو حمد ہے وہ کرتا رہے گا. کوئی بھی شخص اس کے سامنے آئے نہ تو وہ ڈرے گا نہ جھجکے گا, وہ یسوع مسیح کی شان کو بیان کرتا رہے گا. آئے ہم خدا ان کے کلام میں سے لوکا کی انجیل اس کا پہلا باب اس کی 30ویں آیت سے ہم پڑھیں گے. اگر کوئی بھی پڑھنا چاہے تو آزادی ہے. پہلا چیپٹر ہے, اس کی ورس ہے 30 سے ہم پڑھیں گے. فرشتہ نے اس سے کہا, اے مریم خوف نہ کر, کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے, اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا, اس کا نام یسوع رکھنا. وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا, اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا. آمین. اس میں کتنی باتیں یسوع مسیح کے تعلق سے, ان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی فرشتہ ان کی شان کو بیان کرتا ہے. وہ خدا کا بیٹا کہلائے گا اور وہ بزرگ ہوگا, اور وہ یعقوب کے گھرانے پر اب تک بادشاہی کرے گا, اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا. یہ یسوع مسیح کی ولادت سے پہلے فرشتہ مقدسہ مریم کے پاس آ کر یسوع مسیح کی بزرگی کو بیان کرتا ہے. وہ کیسے کوئی شخص یا کوئی بھی عالم جو ہے وہ کسی شخص کے پیدا ہونے سے پہلے اس کی ساری شخصیت کو کیسے بیان کر سکتا ہے؟ میں اپنے بیٹے یا اپنی بیٹی کے تعلق سے اس کے پیدا ہونے سے پہلے بتا سکتا ہوں کہ میری بیٹی کیسی ہوگی, لیکن فرشتہ یسوع مسیح کی ولادت سے پہلے یہ بتاتا ہے کہ وہ بزرگ ہوگا اور وہ یعقوب کے گھرانے پر اب تک بادشاہی کرے گا, اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا. اس لیے کہ وہ پیغام اسے خداوند خدا رب الفاظ نے دیا, اور خداوند جانتا تھا کہ اس کا کلام جسے میں دنیا میں بھیجنے کو ہوں وہ کیسا ہے. یہ کلام جسے ہم مسیحی دنیا کا عظیم کلام کہتے ہیں, یہی مجسم ہو کر دنیا کو آنے کو تھا, اور خداوند معلوم تھا خداوند کو کہ اس کا کلام کیسا کلام ہے, خداوند کی شخصیت کیسی ہے. کوئی بھی شخص یہاں پر جو بیٹھا ہے, چاہے عورت ہے یا مرد ہے, کوئی خادم ہے یا ویسے محلے میں پھرنے والا بچہ ہے, وہ جانتا ہے کہ اس کی شخصیت کیسی ہے, وہ جانتا ہے کہ وہ کیسا ہے, وہ سارا دن کیسی نظروں سے لوگوں کو دیکھتا ہے, وہ کیسی سوچ سارا دن رکھتا ہے. اسی طرح خداوند کی جو شخصیت ہے, خداوند کو معلوم تھا کہ خداوند خدا بزرگ خدا ہے. خداوند کو بھی بزرگ کہا گیا, لیکن یہاں پر یسوع مسیح کو بزرگ کہا گیا. اور خدا اب تک بادشاہی کرنے والا ہے, یہاں پر یسوع مسیح کے بارے میں یہ کہا گیا. یعقوب کو, ابراہم کو, اسحاق کو خدا نے دنیا میں بھیجا, اور اسی انبیاء کے اوپر انہی کی بادشاہی جو لڑی سے چل رہی تھی, اسی پر یسوع مسیح کو بادشاہی کرنے کا اختیار دیا. اور ایسا اختیار اس کی بادشاہی کبھی بھی ختم نہیں ہوگی. دنیا کے اندر بے شمار مذاہب ہیں. میں کلام زیادہ لمبا نہیں سناؤں گا, اور میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ اتنی باتیں ہم سن لیں خدا ان کے کلام میں سے جو ہماری سمجھ میں آ جائیں, تاکہ ہم ان باتوں کو ہر روز جو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اس کی جگالی کر سکیں, اس کو ہر روز سمجھ سکیں, اس سے لطف اٹھا سکیں, اسے اپنے بچوں کو سکھا سکیں. دنیا کے اندر بے شمار سامی مذاہب ہیں جو خدا ان کو مانتے ہیں. سامی مذاہب کا مطلب یہ ہے کہ خدا کو ماننے والے. غیر سامی مذاہب جو خدا کو نہیں مانتے. سامی مذاہب جو ہیں وہ اپنے پیروکار جو ہیں, ان کے انبیاء جو ہیں, ان کے تعلق سے بہت سی خوبصورت باتیں کہتے ہیں, بہت سے ان کے ساتھ معجزات کو جوڑ دیتے ہیں, بہت سی قدرتوں کو ان کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں کہ ہمارے نبی یہ کیا کرتے تھے,
ہمارے انبیاء یہ کیا کرتے تھے، لیکن یسوع مسیح کے تعلق سے بائبل مقدس کے اندر جتنی بھی تعریفیں ہیں، جتنی بھی اس کی قدرتیں بیان کی گئی ہیں، وہ نہ تو آپ کے عزت کرنے سے میں بیان کروں گا، نہ جو میرے دل میں یسوع مسیح کی عزت ہے اس کے تعلق سے بیان کروں گا، نہ جتنی پادری صاحب یسوع مسیح کی عزت کرتے ہیں ان میں سے کوئی بھی الفاظ میں یسوع مسیح کی شان کے لیے استعمال نہیں کروں گا۔ میں جتنی بھی باتیں یسوع مسیح کے تعلق سے کروں گا وہ تمام کی تمام صحائف میں سے، انبیاء کے فرمودات جو انہوں نے فرمائے، جو ارشادات جو انہوں نے ارشاد کیے، ان میں سے بتاؤں گا۔ لیکن دوسرے مذاہب جو اپنے نبیوں کی عزت کرتے ہیں، وہ اپنی عزت کی وجہ سے ان کے اوپر ایک لیبل لگا دیتے ہیں، نہ تو الہامی کتاب اس کو ظاہر کرتی ہے اور نہ ہی وہ خود جو نبی ہوتے ہیں وہ اس بات کو کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم اتنی قدرت کے مالک ہیں۔ لیکن یسوع مسیح نے معجزات بھی کیے، یسوع مسیح نے ایک عمدہ تعلیم بھی ہمیں دی، اس لیے ہم اپنی عزت کے تحت، آپ لوگ یسوع مسیح کی عزت کرتے ہیں؟ میں بہت زیادہ عزت کرتا ہوں، لیکن میں اپنی طرف سے یسوع مسیح کے اوپر کوئی بھی خوبصورت بات نہیں لکھتا، کیونکہ میرے پاس کوئی خوبصورت بات ہے ہی نہیں۔ لیکن میں جتنی کلام مقدس میں سے دیکھتا ہوں وہی یسوع مسیح کی شان ہے، وہی یسوع مسیح کی قدرت ہے، وہی یسوع مسیح کے جو الہامی ان کی شخصیت ہے وہ ہے۔ کسی بھی پادری، فادر، مبشر، کسی نے کوئی یسوع مسیح کے بارے میں کوئی اہم بات نہیں کہی، بلکہ کلام مقدس خود کہتا ہے۔ یہ بھی بات ہے کہ یسوع مسیح کے اندر یہ قدرت موجود تھی، اسی لیے یسوع مسیح کی شان جو ہے وہ بیان کی گئی ہزاروں سال پہلے بھی، اور آج بھی یسوع مسیح کی جو قدرت ہے وہ نمایاں ہوتی ہے، معجزات کی صورت میں، کلام کی صورت میں، لوگوں کے چینج ہونے کی صورت میں، لوگوں کے مستد رہنے کی صورت میں، لوگوں کو خدا کے اوپر ایمان رکھنے کی صورت میں، کمزوری کی حالت میں بھی ہم لوگ خدا ان کے ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ یہ ساری یسوع مسیح کی جو کلام کی قوت ہے، الویت ہے، ان کی جو انسانیت ہے وہ ہم میں کام کرتی ہے۔ کوئی بھی شخص اپنی طرف سے یسوع مسیح کی شان کو بیان نہیں کر سکتا، لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتے نے مسیح کی پیدائش سے پہلے یسوع مسیح کی شان کو بیان کر دیا، یسوع مسیح کی جو بزرگی ہے اس کو بیان کر دیا۔ کلام مقدس کے اندر بے شمار یسوع مسیح کے تعلق سے باتیں لکھی گئی ہیں، لیکن ان سب کو بیان کرنا میرے بس کی بات نہیں، اور نہ میں ان کو کر سکتا ہوں اب، لیکن ان میں سے چند باتیں جو بڑی اہم باتیں ہیں وہ آپ تک پہنچاؤں گا۔ سب سے پہلی بات جو فرشتہ نے مقدسہ مریم سے یہ کہا کہ اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ یسوع مسیح کی بادشاہی کا آخر کیوں نہیں ہوگا؟ اس کی ریزن کیا ہے؟ نہ تو کوئی بادشاہ یہاں پر یسوع مسیح کے نام سے منسوب کیا گیا ہے۔ کوئی بھی پاکستان کے اندر یا دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح نے کوئی بادشاہ بھیجا ہے اور یہ یسوع مسیح کی تعلیم اور یہ پھیلا رہا ہے اور یہ اس نے محل بنایا ہوا ہے، اس کی فوج ہے۔ کوئی بھی ایسا تعلق نہیں ہے، لیکن یہ ایک روحانی عمل ہے جس کے تعلق سے بائبل مقدس نے مقدسہ مریم کو بتایا۔ آج سے کروڑوں سال پہلے جب یسوع مسیح پیدا نہیں ہوئے تھے، تب یہودیوں کے پاس جو شریعت تھی وہ یہ تھی کہ دانت کے بدلے دانت اور آنکھ کے بدلے آنکھ، یعنی بدلہ لینا۔ لیکن یسوع مسیح نے وہ تعلیم دی، وہ بادشاہت کی جو دلوں پر راج کرنے والی تھی، جو میرے دل پر، آپ کے دل پر، پوری دنیا کے لوگوں پر راج کرتی ہے۔ اور یہ میں آپ کو بات بتا دوں، آپ اس بات کو محسوس کرتے ہوں گے، دنیا کے اندر اگر کوئی شخص یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا نہیں مانتا، لیکن اس کے دل کے اوپر یسوع مسیح کی حکومت قائم ہے۔ آج اس بات کو بائبل مقدس ثابت کرتی ہے۔ اگر ہزاروں سال پہلے یہودی جو ہے وہ شریعت پر عمل کرتے تھے،
لیکن آج کے دور کے اندر یسوع مسیح نے جو تعلیم دی وہ یہ تعلیم دی کہ اپنے پڑوسی سے کیا کرو؟ محبت کرو۔ یسوع مسیح کو امن کا بانی کہا جاتا ہے، اور وہ ہے۔ اس نے امن کا پیغام دیا، اور آج آپ ٹیلی ویژن جب دیکھتے ہیں تو آپ تمام چینلز کے اوپر ایک ہی بات سنیں گے کہ امن ہونا چاہیے۔ جب سے صدام کے بارے میں یہ بات ہوئی دہشت گردوں کے تعلق سے، تو پوری دنیا کی قوم جو ہے وہ جاگ اٹھی۔ ان کو یہ پتا چلا کہ کیا ہونا چاہیے؟ امن ہونا چاہیے، ہر طرف محبت ہونی چاہیے، کسی شخص کو بغیر کسی وجہ کے تنگ نہیں کرنا چاہیے، ہر طرف امن ہونا چاہیے۔ اور آج پوری دنیا کے اندر ہمارے دلوں کے اوپر، دنیا کے دلوں کے اوپر کون سی بادشاہی ہے؟ امن کی بادشاہی ہے۔ یسوع مسیح کی جو تعلیم ہے غیر قوموں کے اندر، مسیحیوں کے اندر، بت پرست لوگوں کے اندر، کیمونسٹ لوگوں کے اندر، جتنی بھی دنیا کے اندر قومیں ہیں، تمام کی تمام امن کو پسند کرتی ہیں۔ امن کا جو دور ہے وہ ہر ایک انسان کے دل کے اندر ہے، اور یہ بات کروڑوں سال بعد بھی، اربوں سال بعد بھی لوگوں کے دلوں کے اوپر رہے گی۔ پاکستان میں تو یہ چیز زیادہ نہیں ہے، لیکن آپ یورپ میں جائیں، یورپ میں لوگ اگر ایک گھر میں میوزک چل رہا ہے اور ساتھ والا ڈسٹرب ہوتا ہے، تنگ ہوتا ہے، تو وہ اس کو جا کر بولتا ہے کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، ہمارے گھر میں کوئی بیمار ہے، تو وہ بند کر دیتے ہیں فوراً۔ وہ امن چاہتے ہیں، وہ جھگڑا نہیں کرتے یہاں پر تینوں کی تو ساڈے تے گھر لگا، ساڈے گھر تے شادی اسی جس طرح مرضی تے تینوں کی۔ یہاں پر ہم اس طرح کرتے ہیں۔ ان کے دلوں کے اوپر امن نے راج کیا، اور پاکستان کے اندر انڈیا ہم سے آگے ہے امن میں۔ وہ لوگ بھی پیس مائنڈ ہے، بڑے کول مائنڈڈ ہے۔ ہمارے ابھی بھی تھوڑے سے کرسچن بھی غصے میں آ جاتے ہیں، لیکن میں یہ آپ کو بات بتا رہا ہوں، یہ جو چھاپ ہے یہ خدا یسوع مسیح کے امن کی، یہ پوری دنیا کے دلوں کے اوپر، لوگوں کے اوپر لگ رہی ہے، اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ راج کرتی جائے گی۔ وقت کے ساتھ ساتھ دنیا جو یسوع مسیح کی تعلیم کو مانتی چلی جائے گی، اور پیشین گوئی جو یسوع مسیح کی فضیلت ہے، جو شان ہے، کروڑوں سال پہلے بھی بہت سی پیشین گوئیاں ہیں جو یسایہ نبی نے، حزقیل نبی نے، داؤد نبی کے، موسیٰ نبی کے ذریعہ سے اس کلام مقدس کے اندر موجود ہیں۔ یسوع مسیح کی پیدائش سے پہلے یہ ساری پیشین گوئی ہوئی۔ یسوع مسیح کیسے ہوں گے، ان پر کیا کیا ظلم ہوں گے، وہ کیسے لوگوں کو نجات دیں گے، یہ تمام باتیں یسوع مسیح کے تعلق سے۔ اور اس میں سے جو سب سے عمیق اور لاسانی بات ہے، سب سے عمدہ جو بات ہے، وہ یہ ہے کہ بائبل مقدس کے اندر یسوع مسیح نے جس جگہ پر پیدا ہونا تھا، ان کی جائے پیدائش، اس کے تعلق سے بھی میکا نبی 5 باب اس کی 2 آیت کے اندر لکھا ہوا ہے، اے بیت لحم، جس کے تعلق سے ہم یہ سنتے ہیں بچپن سے کہ یسوع مسیح کہاں پر پیدا ہوئے؟ بیت لحم میں پیدا ہوئے۔ میکا نبی اس چیز کی پیشین گوئی کرتا ہے کہ یسوع مسیح کہاں پر پیدا ہوں گے؟ بیت لحم میں۔ اور پوری دنیا کے اندر، تمام مذاہب کے اندر ایسی بات، ایسی لاسانی بات کوئی بھی مذہب اپنے انبیاء کے تعلق سے نہیں کر سکتا جو یسوع مسیح کے تعلق سے ہے۔ یہ واحد یسوع مسیح کی شان ہے کہ جس کے تعلق سے جائے پیدائش کی جگہ بھی بتا دی۔ ان کی شان تو جو بتائی گئی، لیکن یہ بتایا گیا کہ وہ کس جگہ پر پیدا ہوگا۔ ایسی قدرت، ایسی شان کسی بھی نبی کو نہیں سونپی گئی۔ لیکن یہاں پر میں یسوع مسیح کو عظیم انسان بیان نہیں کرنا چاہتا، یہاں پر میں یہ بیان نہیں کرنا چاہتا کہ وہ نبی انبیاء میں سے عظیم ہیں۔ یہاں پر میں آپ کی توجہ ایک بات پر دلانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ خدائے واحد نے، رب الافواج نے جو انتظام انسانی نجات کے لیے کیا، جو میرے لیے اور آپ کے لیے نجات کا پروگرام بنایا، اپنے کلام کو مجسم کیا اور کماری مریم سے پیدا کر کے اس نے اس دنیا میں بھیجا، جس کی پیدائش کے روز ہم منا رہے ہیں، میں آپ کی توجہ اس بات پر کروانا چاہتا ہوں۔
صرف اس بات سے میں نہیں چاہتا کہ آپ خوش ہوتے رہیں کہ یسوع مسیح کے تعلق سے یہ باتیں لکھی وہ عظیم انبیاء میں سے ہیں، وہ عظیم نبی ہیں، وہ انسانوں میں سے عظیم ہے. اس بات سے ہم خوش نہ ہوتے رہیں، بلکہ اس بات سے خوش ہوں کہ خدا نے ہمارے لیے کیا انتظام کیا؟ نجات کا انتظام کیا، ہمارے لیے زندگی کا انتظام کیا. یسوع مسیح کے تعلق سے یہ لکھا ہے کہ اس نے موت پر فتح پائی، بقا کا جامہ پہنا اس نے. اور ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بقا کا مطلب ہے کہ لامتناہی زندگی، نہ ختم ہونے والی زندگی. لیکن میں یہ آپ کو یہ کہتا ہوں کہ اس کا مطلب لامتناہی زندگی نہیں، نہ ختم ہونے والی زندگی نہیں، بلکہ یہ ہے کہ موت سے چھٹکارا حاصل کر لیا. جب موت سے ہمیں چھٹکارا مل گیا تو پھر ہمیں کسی چیز کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے، کسی بھی چیز کی ہمیں دقت نہیں ہونی چاہیے. ہمیں ان باتوں سے خوش ہونا چاہیے کہ خدا یسوع مسیح دنیا میں آ کر ہمیں نجات کا انہوں نے پیغام دیا، ہمیں وہ راستہ دکھایا جو زندگی کی طرف جاتا ہے. ان کی بزرگی ہمیں ملی اور ہم اس بادشاہی میں شامل ہیں جو کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں، کیونکہ یسوع مسیح واحد شخصیت ہے جس نے بادشاہت کو کیا بخشا؟ کمال بخشا. نہ ختم ہونے والی بادشاہی یسوع مسیح نے بیان کی، اور وہ شریعت بیان کی، وہ قانون رائج کیا جو نہ ختم ہونے والا ہے، جس کے تعلق سے آپ کو بتایا گیا کہ کروڑوں اربوں سال بعد بھی لوگ کیا کریں گے؟ اسی امن کو پسند کریں گے، اسی محبت کے اوپر چلیں گے، اور یسوع مسیح کی بادشاہی کبھی بھی آخر نہیں ہوگا. اس لیے ہم جو مسیحی ہیں، ہم نامی مسیحی نہ رہیں. ہم یسوع مسیح کی اس شان کو، اس محبت کو جو انہوں نے دنیا میں آ کر اپنی پیدائش کے تعلق سے بیان کی. اس لیے یسوع مسیح نے بھی کبھی بھی اپنے شاگردوں کو یہ نہیں کہا کہ تم مجھے پوجو، مجھے سجدہ کرو، لیکن یہ پیغام تو خدا ہمیں دیتا کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں، اس کی سنو. مقدسہ مریم نے بھی جب پہلا معجزہ ہوا تو لوگوں سے کیا کہا؟ جو وہ شادی والے گھر تھے ان لوگوں سے کیا کہا؟ جو یہ تم سے کہتا ہے وہ تم کرو، اس کی سنو. اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ اس کی سنو. تو ہمیں یسوع مسیح کی سننی چاہیے. اس نے جو پیغام ہمیں دیا اپنی پیدائش کے تعلق سے، جو خوشخبری ہمیں ملی اس کی پیدائش کے تعلق سے، جو نجات ہمیں ملی یسوع مسیح کی پیدائش کے تعلق سے، یہ بڑا دن اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ بڑا دن. یہاں پر ایک بڑی شخصیت پیدا ہوئی، بلکہ عظیم شخصیت پیدا ہوئی، نہ ختم ہونے والی شخصیت پیدا ہوئی. اسی لیے تو ہم اپنے دل میں یسوع مسیح کو کیا مانتے ہیں؟ نجات دہندہ. اور ایک اور سب سے عظیم جو بات ہے، ہم اسے خدا مانتے ہیں کہ خدا خود زمین پر آ گیا. تو خدا انسان کو کیا دینے کے لیے آیا ہوگا؟ زندگی، نجات. تو ہمیں اس موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ اگر کوئی بھی شخص، کسی بھی بہن نے یا بھائی نے ابھی تک توبہ نہیں کی، یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا، تو اس پیدائش کے موقع پر یسوع مسیح کو اپنے دل میں جگہ دے. اور یسوع مسیح ہر روز یہی کہتے کہ میں تیرے دل کے دروازے پہ کھڑا کیا کرتا ہوں؟ میرے گھر اگر کامران مائیکل صاحب آ جائیں، دروازہ نوک کریں، تو میں دروازہ کھول کے کیا کروں گا؟ ان کو کہوں گا واپس چلے جائیں. میں بڑا خوش ہوں. میں پنجابی میں تو دسنا میں وقت پہ جائے. میں اپنے بچوں کو چلو چائے بناؤ، جا کے بسکٹ لے آؤ، جا کے بیکری تو جڑی سب تو اچھی چیزاں وہ لے آؤ. کھانا انہوں نے پوچھا گا، نہ بھی کھانا چاہیں گے وہ نہیں ہے بھی کھاؤ. تسی اسی اپنے نال دیاں دساں گے ساڈے گھر کامران مائیکل آئے سی، تے جے وہ ساڈے نال بیٹھ کے کھانا بھی کھا لے پھر تے اسی اپنے پورے محلے جتھے بھی کوئی ملے گا ساڈے کول تو انہوں نے روٹی بھی کھادی سی. تو جب دنیا کا بادشاہ اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا اور وہ بزرگ یہ کہے کہ میں تیرے گھر میں آ کر تیرے ساتھ کھانا بھی کھاؤں گا، تو میرے ساتھ اور میں تیرے ساتھ کیا کروں گا؟ کھانا کھاؤں گا. تو پھر یہ میرے خیال میں بڑی عظیم بات ہے.
اور یہ کھانا کھانے کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اس کو روحانی طور پہ ہم کیسے لیں؟ رفاقت. آپ کے دل کے اندر جو خداوند کا کلام بسا ہوا ہے اس کی وہ یاد دلاتا رہے گا, وہ رفاقت رکھے گا آپ کے ساتھ مصیبتوں میں, تنگیوں میں, آزمائشوں میں, ابلیس کی چلاکیوں میں. وہ کلام جو آپ کے دل کے اندر ہے وہ خداوند اس کو آپ کے یعنی جسم میں وہ جگالی کرتا رہے گا. وہ آپ کو یاد آتا رہے گا کہ اس جگہ پہ کیا کہنا ہے. جیسے یسوع مسیح کی آزمائش ابلیس نے کی 40 دن اور 40 رات کا جب فاقہ کیا تو یسوع مسیح فوراً اسے جواب دیتے تھے کہ یہ بھی کلام مقدس میں لکھا ہے, یہ بھی کلام مقدس میں لکھا ہے. لیکن ہم بھول جاتے ہیں. جب ہم بھول جاتے ہیں تو ابلیس کیا کرتا ہے؟ فوراً ہم پہ قبضہ کر دیتا ہے اور ہم اس کی گرفت میں آ جاتے ہیں. لیکن خداوند یسوع مسیح یہ کہتے ہیں کہ تو اپنے دل کا دروازہ کھول اور میں اندر آ کر کیا کروں گا؟ کھانا. تو پھر آپ کو ہر روز اپنے کلام سے برکت دے گا. اور ایک اور بات آخری کروں گا, اس کے بعد ہم کلام کو بند کریں گے. یہ جو دل کا دروازہ ہے یسوع مسیح چاہیں تو باہر سے بھی کھول کے اندر آ سکتے ہیں لیکن نہیں آتے, اس لیے کہ یہ جو دروازہ ہے یہ صرف اندر سے کھلتا ہے, اس کی باہر کوئی کنڈی نہیں ہے, یہ باہر سے بند ہی نہیں ہوتا, باہر کوئی بھی چٹکی نہیں لگی ہوئی, کوئی بھی ہینڈل نہیں لگا ہوا پکڑنے والا. یہ دل کا دروازہ جو ہے صرف اندر سے کھلتا ہے. اس لیے یہ کسے کھولنے کی ضرورت ہے؟ خدا کو یا ہمیں؟ ہمیں, کیونکہ ہم اپنے دل کے مالک ہیں. اس کو اندر سے ہم کھولیں گے تو یسوع مسیح آپ کے دل میں کیا ہوں گے؟ داخل ہوں گے. ہاللویہ. خدا یسوع مسیح جو ہے وہ گریٹ ہے. اس کی پیدائش کا دن جو ہم ہر روز اس کی پیدائش ہے, لیکن ایک خاص جب تاکہ ہم لوگ جمع ہوں کرسمس کا 25 دسمبر, اس کے تعلق سے میں آپ لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ لوگوں کو کرسمس مبارک ہو اور آپ کو نیا سال بھی مبارک.